सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर खान। साहब को जान का खतरा है, कह रहे हैं कि साजिश हो रही है, बंद कमरों में साजिश हो रही है। मुल्क की मैशियत आपके सामने, एक बड़ा प्रेशर है पीडीएम गवर्नमेंट के ऊपर और सख्त बयानात हो रहे हैं दोनों तरफ से। इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए या सख्त फैसले होंगे मुल्क के अंदर? 24-48 घंटे बड़े अहम है। सारे इत्तेहादी जो गवर्नमेंट में हैं वो बैठेंगे, कुछ अहम फैसले होने जा रहे हैं। मुझे ज्वाइन किया है आदिल अहमद साहब, पीटीआई के एमपी हैं, बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। आदिल अहमद साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने बहुत शो। शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, खान साहब को जान का खतरा है, यानी कि साजिश हो रही है। पहले वो खत साजिश था, आज ये साजिश है। जिस तरह गवर्नमेंट में बैठे लोग कह रहे हैं कि बताएं साजिश का कौन कर रहा है उनके खिलाफ साजिश, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मौका देने का। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस तरह से इमरान खान साहब को हटाने के लिए अमेरिका के एक अंडर सेक्रेटरी ने पाकिस्तान के सफ़ीर को बुलाकर जो मुतकब्बराना लहजा, जो धमकी और जो उन्होंने इख्तियार किया पाकिस्तान के साथ सलूक, तो इमरान खान साहब, इससे तो वाज़ह है कि इमरान खान को अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में नहीं देखना चाहती, या पाकिस्तान की क़यादत में वो नहीं देखना चाहती। इसी तरीके से हामिद मीर साहब की एक क्लिप जो है वो उसके ऊपर रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2019 से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर यह दबाव डाला जा रहा था कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, और इमरान खान साहब उसके ख़िलाफ़ डट गए, उन्होंने वो बात नहीं मानी। और इसी तरीके से अमेरिका जो अड्डे मांग रहा था, उस पर अमेरिका के अखबारों ने ये रिपोर्ट किया, और हमारे अंदर यहाँ पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया कि ये डील जो है ये अमेरिका के साथ पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो कर रहे हैं। उस पे खान साहब ने जो है वो एब्सोल्युटली नॉट कहा, और फिर ये साजिश पूरी हुई, और उसमें अदम एतमाद के ज़रिए किस तरह से वहाँ की एम्बेसी, अमेरिका की एम्बेसी जो है वो हमारे लोगों से मिली, और यहाँ के लोगों से जो है वो ये पूरा एक प्लान बना के निकाला गया। तो इससे तो वाज़ह है कि इमरान खान साहब की जान को जो है वो ख़तरा है। और ये पहला नहीं है, इमरान खान साहब इससे पहले 70 से ज़ायद मुल्कों में रजीम चेंज जो है वो अमेरिका कर चुका है, और बेतहाशा इस तरह के लीडर्स जो हैं उनको असैसिनेट करवा चुका है। ये CIA का एक बड़ा बेसिक जो है वो इनका वो है ऑपरेट करने का तरीका है। आपको खुद पता है, खान साहब ने अमेरिकन साजिश की बात की, तो वो जो खतरा है वो इमरान खान साहब की जान को तो बेनकाब किया जाए ना, क्योंकि पॉपुलर लीडर हैं और इस मुल्क के लीडर हैं, इसको बेनकाब करें, बात की जाए। जब जितना बड़ा लीडर होता है और जब वो एक मुल्क का सरबराह भी हो, तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो सीने में रहती हैं। वो इंसान अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें जो है वो मंजर आम पे नहीं ला सकता, जो कौमी राज होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर ऐसे ताकतवर लोग जो हैं वो इस साजिश में मुलविस रहे हैं, और आगे जो कत्ल की साजिश हो रही है उसमें भी उनका कहीं ना कहीं किरदार है कि जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर शेख रशीद अहमद साहब ने कहा है कि हमारी, यानी कि हमारी हुकूमत का जो मलबा था पूरा, वो इस गवर्नमेंट में गिरा है। 3-3.5 साल आपके दौर, 3-3.5 साल से ज्यादा अरसा, आपको खुद पता है कि 3.5 साल आपने गवर्नमेंट की, अब इनको महीना भी नहीं हुआ, और आज कह रहे हैं कि ये जिम्मेदार हैं। मतलब कुछ टाइम देना चाहिए। जब ये पूरी प्लान साजिश बन रही थी तो वज़ीर आज़म साहब ने जो ये साजिश रोक सकते थे उनको उनके पास फाइनेंस मिनिस्टर को भी भेजा, और उनको ये पैगाम दिया भी, बताया भी कि जिस मुश्किल के साथ एक मुल्क की मईशत को एक ट्रैक पे लाया गया है, और जिस मुश्किल के साथ जो है वो पाकिस्तान की मईशत को तबाही से, बैंकरप्सी से उठा के जो है वो एक डगर पे लाएं, अगर ये साजिश कामयाब होती है तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और वापस जो है हम तबाही की तरफ चले जाएंगे। तो ये तो पहले ही बाखबर कर दिया था तमाम पाकिस्तान के इदारों को भी, सब स्टेक होल्डर्स को भी, उस वक्त के वज़ीर आज़म साहब ने। और आप देखें ना, हमने जो तेल सस्ता किया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, तो उसके पीछे उनके पास सोल्यूशन था, सब्सिडी दी ना सर आपने। हाँ, वो सोल्यूशन ये था
کہ ہم روس سے 30% کم پہ تیل لینے جا رہے تھے, ہم روس سے 30% کم پہ ہم گندم لینے جا رہے تھے, ہم روس سے 30% کم پہ گیس لینے جا رہے تھے. تو وہ جو 30% کم پہ, اب مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں, اگر 150 روپے لیٹر ہے پیٹرول اور 30% کم پہ ہم لیں روس سے, تو 45 روپیہ فی لیٹر جو ہے وہ آپ 30% آپ یہ سمجھیں گے کم. عادل احمد صاحب, آپ پڑھے لکھے آدمی, آپ کو خود پتا ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے ہر مہینے آپ 5 روپے بڑھائیں گے, یعنی کہ آپ کا ایک معاہدے, یہ تو معاہدہ ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ روس سے سستا تیل لیں گے نا, تو سالانہ آپ کو کتنی بچت ہو رہی ہے اس پہ پتہ ہے؟ 30% اگر آپ لگائیں جتنا پاکستان کے امپورٹ بل ہے تیل کا, سالانہ اینول بچت 6 ارب ڈالر کی ہوتی پاکستان کو اگر ہم 30% سستا, اور آئی ایم ایف کا ٹوٹل پیکج کتنا ہے؟ اگر آپ اپنا ٹریڈ جو ہے وہ روس کے ساتھ بحال کرتے, وہاں سے سستی چیزیں لیتے, تو آپ کو آئی ایم ایف کے پاس آنے والے سالوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا. لیکن انڈیا جو ہے وہ روس سے تجارت کر سکتا ہے, انڈیا امریکہ کا دوست, پاکستان روس سے تجارت نہیں کر سکتا. ہم انڈیا سے تجارت کر سکتے ہیں, عمران خان کے جاتے ہی ٹریڈ منسٹر انڈیا میں لگا دیا. وہ روس سے تجارت کر سکتا ہے کیونکہ وہ امریکہ کا دوست ہے. ہم روس سے تجارت نہیں کر سکتے لیکن ہم انڈیا سے تجارت کر سکتے ہیں. یہ جو سازش والی جو تھی انڈیا ہمارا دشمن ہے. تو میرے خیال سے یہ قوم بیوقوف نہیں ہے, اور یہ پاکستان کو ایک جان بوجھ کر اور ایک پلان کے ساتھ, جس طرح پہلے مشرف تباہی میں لے کے گیا تھا, اسی طریقے سے ابھی اس کو تباہی میں لے کے گئے, اور یہ معیشت جو ہے یہ برداشت نہیں کر پائے گی. ان چوروں ڈکیتوں کو آنے والے وقتوں میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پاکستان بینکرپسی کے دہانے پہ کھڑا ہو. سر, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دور میں 3-4 چیزیں میں آپ کو بتاؤں, آپ نے سبسڈی بہت دی, تقریباً 26-27 روپے کی سبسڈی, بہت بڑی سبسڈی آپ نے ایگریمنٹ میں بھی لکھا. آپ کے دور میں, یعنی جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی 2018 میں, آٹا جو کلو تھا وہ 35 روپے تھا, آپ کے دور میں 80 روپے ہوا ہے, اور آپ نے کم عرصے میں جب سے پاکستان بنا ہے سب سے زیادہ قرضہ لیا ہے. عادل احمد صاحب دیکھیں, اگر آپ معیشت پہ بات کرنا چاہتے ہیں, نا, میں تھوڑا سا اشارہ دیا آپ کو. میں آپ کو معیشت کے انڈیکیٹرز بتا دیتا ہوں نا. جب ہم آئے اس وقت کیا حالت تھی, 10 ارب ڈالر ہم نے فوری طور پہ قرضوں کی قسطیں دینی تھی, اور 2 ارب ڈالر صرف خزانے میں پڑے ہوئے تھے. وی ور ورچولی بینکرپٹ. اس کے باوجود عمران خان صاحب جب گئے, انہوں نے ملک گئے اور انہوں نے اپنی طبیعت کے خلاف جا کے لوگوں سے بھیک مانگی پاکستان کے لیے, پاکستان کو آہستہ آہستہ اسٹیبلائزیشن کی طرف لے کر آئے. 20 ارب ڈالر کا خسارہ ہمیں ملا تھا, ہم اس خسارے کو ہم نل کر کے اس میں لے کے گئے, پلس میں لے کے گئے, سرپلس میں لے کے گئے. ہمیں جو ایکسپورٹس ملی تھیں, آپ دیکھیں ہم ان ایکسپورٹس کو لے کر کہاں تک پہنچے. جو ریمیٹنسز پاکستان میں تھیں, ہم ان ریمیٹنسز کو ہم نے 100% جو ہے ان کو بڑھایا. جو آپ کے ایکسپورٹس تھے ان کو بڑھایا. جو انڈسٹری بند تھی 2018 میں, آپ کے سامنے ہے کہ وہ انڈسٹری چلائی. جو پاکستان کے اندر باہر سے لوگ موبائل مینوفیکچرنگ کمپنیز آئیں, کار آٹو موبائل مینوفیکچرنگ کمپنیز آئی, آپ نے یہاں پہ 55 لاکھ نوکریاں 3 سالوں میں دیں. تو یہ وہ سارے انڈیکیٹرز ہیں کہ جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان ایک صحیح ڈگر پہ چل پڑا تھا, پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی تھی. یہ جو امپورٹڈ یو ایس لیڈ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے, ان کا نعرہ کیا تھا؟ یہ تو مہنگائی مکاؤ مارچ کے تحت جو ہے وہ حکومت گرانا چاہتے تھے, اور ان کا تو حکومت کے خلاف سول جو وہ تھا وہ یہی تھا کہ چینی چور جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر ہیں اور چینی اس لیے مہنگی ہو گئی. آج وہی چینی چور ان کے پاس ہیں, اور آتے ہی انہوں نے 17 روپے چینی کے اوپر قیمت بڑھائی. ہم جو آٹا پنجاب میں 820 روپے کا تھیلا دے رہے تھے, وہ پنجاب میں آج 1300-1400 روپے پہ انہوں نے پہنچایا. آپ ان کے تیل کی, ایڈیبل آئل کی قیمتیں دیکھیں انہوں نے کہاں پہنچائیں. ان کی باقی جو انہوں نے مہنگائی کی وہ کہاں پہنچائی. جو روز 1-1 روپیہ ڈالر کے اوپر نیچے ہونے پہ پریس کانفرنسز کرتے تھے, آج آپ دیکھیں ہم ڈالر کدھر چھوڑ کے گئے تھے اور آج ڈالر کدھر پہنچایا انہوں نے. آپ سٹاک مارکیٹ کے اوپر جو ہمیں تانا بازی کرتے تھے سارے مل کر, آج سٹاک مارکیٹ کا آپ حال دیکھ لیں انہوں نے کہاں پہنچایا ہے. تو میرے خیال سے جو تباہی بربادی انہوں نے پھیری ہے اور آگے پھیرنے والے ہیں, یہ پاکستان جو ہے یہ برداشت نہیں کر پائے گا. میں آپ کے ساتھ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, جس اکنامک انڈیکیٹر پہ آپ بات کریں گے ہم نے اس کو بہتر کیا ہے. ہماری ٹھیک ہے, آپ نے اگر جو ہے معیشت بہتر کی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہتر کی, آپ اس کا کلیم بھی کر سکتے ہیں. وہ اتنی بہتر تھی کہ 20 دن کے اندر وہ معیشت بیٹھ گئی, ملک کا تقریباً دیوالا نکلنے والا ہے. اگر معیشت بہتر کر کے چھوڑ گئے ہیں ملک کے اندر تو
دیکھیں 15-20 دن میں معیشت ایک مہینے کے اندر اندر انہوں نے تباہی بربادی پھیر دی. تو انہوں نے ایسا کیا کیا؟ اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب یہ لوگ آئے انہوں نے آپ کا جو یہ ہمارا آپ تیل کی سبسڈی کی بات کر رہے ہیں نا, تیل کی سبسڈی جو عمران خان صاحب دے کر گئے نا آج بھی وہی چلا رہے ہیں. ہم اس لیے یہ غلط فیصلہ تھا یا صحیح تھا سبسڈی کا؟ بالکل صحیح فیصلہ تھا, کیونکہ دیکھیں ہم جب آئے تھے ٹیکس کلیکشن کہاں تھی؟ 3,000 پہ تھی ٹیکس کلیکشن, 3,000 ارب. ہم جب چھوڑ کے گئے ہم 6,100 ارب روپے پہ چھوڑ کے گئے ٹیکس کلیکشن. ہم نے جب عوام نے جب ٹیکس زیادہ دینا شروع کیا, اسی ٹیکس کے تھرو ہم نے عوام کو سبسڈی دی یا ریلیف دی, اور اس صورت میں دی کہ رشیا کے ساتھ نیگوسیشنز چل رہی تھی کہ وہ ہمیں سستا تیل بھی دیں گے, وہ ہمیں سستی گندم بھی دیں گے, اور وہ ہمیں سستی گیس بھی دیں گے. ہم نے سبسڈی اس لیے دی تاکہ عوام پہ بوجھ کم ہو, اور وہاں سے جب ہم سستی لیں تو ہم اس کمپنسیٹ کریں عوام کو ہم سستی چیز دیں. ٹھیک ہے, سب جو مسائل ہیں عادل صاحب آپ کے سامنے, اب یہ رشیا کے پاس تو جا نہیں رہے, یہ تو امریکہ کے پاس بھیک مانگنے جا رہے ہیں, وہ ان پہ شرائط بھی بھاری لگا رہے ہیں. ایک کیفیت جو ملک کے اندر ہے انسرٹینٹی کی, اس سے سٹاک مارکیٹ بھی آپ کا نیچے جا رہا ہے اور اس سے ڈالر بھی آپ کا اوپر جا رہا ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ میں جب ممالک سے مانگنے جاتا تھا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی تھی. مانگنے تو خان صاحب بھی جاتے تھے, اس ملک کے لیے جاتے تھے, انہوں نے کبھی زندگی میں اپنے لیے, یہ بھی تو ملک کے لیے جا رہے ہیں. اس ملک کے لیے جاتے تھے. اور خان صاحب اس ملک پہ 3.5 سال صرف حکومت کی ہے, اس سے پہلے 3-4 دہائیوں سے یہی لوگ کرتے ہوئے آ رہے تھے. یہی لوگ ہیں جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان وینٹیلیٹر کے اوپر ہے, پاکستان کو وینٹیلیٹر کے اوپر ڈالنے کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں. آج جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بیگرز آر ناٹ چوزرز, اس ملک کو جو بار بار ہم بھیک مانگنے جاتے ہیں, اس بھیک کے اوپر لگایا انہی 2 بڑے خاندانوں نے اور ان کے چیلے چپاٹوں نے اور ان کے ہینڈلرز نے. یہ سارے ذمہ دار ہیں پاکستان کو بھیک کے اوپر رکھنے میں, پاکستان کو وینٹیلیٹر کے اوپر رکھنے میں. عمران خان صاحب تو اپنے 3.5 سال میں جو تباہی بربادی انہوں نے انہیرٹ کی تھی اس کو وہ بہتر کر کے گئے, خراب کر کے نہیں گئے. آپ نے کہا ہے کہ چینی چور ان کے ساتھ ہیں. جب تک خان صاحب نے نہیں کہا تھا جہانگیر ترین اور علیم خان کے لیے, تو آپ سب لوگ میرے شو میں آ کے ڈیفینڈ کرتے تھے, چاہے پی ٹی آئی میں نہیں بھی تھے, خاموش تھے, چپ تھے کہ جہانگیر ترین صاحب نظریاتی آدمی, علیم میں نے خان ہمیشہ جب سے خان صاحب نے ان جنرل میں آپ کی بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی کی, آج جب آپ کا ان کے ساتھ جا کے ملے اب کہہ رہے ہیں کہ وہ چینی چور تھے, یعنی اس ٹائم بھی چینی چور تھے نا جب آپ کے ساتھ. ہم نہیں کہہ رہے, خان صاحب نے کہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے, ہم تو حمزہ شہباز کی بات کو میں بتا رہا ہوں, مریم نواز کی بات کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ان کے مطابق چینی چور آپ سمجھتے ہیں چینی چور ہیں. میں آپ نے جیسے عرض کیا, علیم خان جب نیب نے ان کو گرفتار کیا اور انہوں نے ریزائن کیا, کوئی ایک پی ٹی آئی لیڈر اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. انہوں نے کہا آپ نیب سے اپنے آپ کو کلیئر کر کے آئیں, کوئی ایک اگر کھڑا ہوا ہے آپ مجھے ثابت کر دیں تو آپ جو جرمانہ کہیں میں دینے کو تیار ہوں. میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ نیب کے, میں نے بھی کہا اور پی ٹی آئی کے کوئی لیڈر بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. جہانگیر ترین صاحب کا ایک گروپ تھا پی ٹی آئی کے اندر, ان کے چاہنے والے تھے, ان میں سے کچھ لوگوں نے ان کو ڈیفینڈ بھی کیا ہوگا. کیونکہ ان کے خلاف جو انکوائری ہوئی اس کا رزلٹ نہیں آیا, اس میں وہ ثابت نہیں ہوئے, عدالتوں سے وہ مجرم ڈکلیئر نہیں ہوئے. عمران خان صاحب نے ان کو اس بنیاد پہ اپنے سے علیحدہ کیا کہ ان پہ الزامات تھے, اور جب تک وہ تحقیقات سے صحیح ثابت ہو کر باہر نہ نکلیں یا گلٹی ہو کر نہ نکلیں, وہ حکومت کا حصہ یا عمران خان صاحب کے ساتھ رہ نہیں سکتے تھے. ان کو اپنے آپ سے علیحدہ کیا. میرے خیال سے یہ جو اخلاقی اسٹینڈرڈز ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ آپ کو کسی اور جماعت میں نہیں ملیں. مجھے آپ یہ بتائیں, صاف الفاظوں میں مجھے بتائیں کہ علیم خان اور جہانگیر ترین چور ہیں یا نہیں ہیں؟ ثابت ہو چکا ہے نا اب تو, مطلب میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. ثابت ہو چکا ہے نا کہ وہ 300 ایکڑ کی کوئی زمین جو ہے وہ عمران خان صاحب سے لیگلائز کروانا چاہ رہے تھے, اور اسلام آباد میں کوئی بڑی مہنگی زمین لیگلائز کروانا چاہ رہے وہ تو تھے. کہتے ہیں میرے پاس 2010 سے, اس کو عمران خان صاحب نے منع کیا, تو اس کے بعد سے جو ہے وہ ناراض ہو گئے. اور آج دیکھ رہے اگر وہ صحیح ہوتے یا صحیح رستے پہ ہوتے تو وہ کبھی بھی ان چوروں کے ساتھ جا کے نہیں ملتے. سارے مسائل کی جڑ کیا ہے؟ الیکشن کا حل ہے اس مسائل کی جڑ, یعنی کہ اگر یہ جڑ کو ختم کرنا ہے تو ہم الیکشن کی طرف جائیں, اور آپ کہہ رہے ہیں سارے مسائل کی جڑ ہے موجودہ گورنمنٹ, وہ کہہ رہے ہیں آپ ہیں. الیکشن کی طرف اگر جائیں تو الیکشن کمیشن تو تیار نہیں ہے. موجودہ گورنمنٹ اور ان کے ہینڈلرز. میں بریک کے بعد آؤں, بریک کا ٹائم, بریک کے بعد آتے ہیں عادل احمد صاحب. ویلکم. عادل احمد صاحب, الیکشن ٹھیک ہے, جو موجودہ لوگ آئے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں الیکشن ہو, آپ بھی چاہیں گے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. الیکشن کرانا آئینی طور الیکشن کمیشن کا کام ہے.
آپ نے جو یہ دباؤ ڈالا ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں میں 20 لاکھ لو کے آؤں گا، اس سے پہلے آپ الیکشن کا اعلان کریں، اور خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے نمبر بھی بلاک کر دیے. ایک تو نیوٹرل بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ میں یعنی کہ پنڈی والے، اور جن کو شوکت ترین کو بھیجا تھا کہ اگر آپ نے جو ہے نا اس طرح سازش کو کامیاب دیا تو معیشت ڈوب جائے گی آپ کے سامنے. اب خان صاحب ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کرانا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے عادل احمد صاحب، آپ کا، میرا یا کسی اور ادارے کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 5-6 مہینے تک تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا، لیکن الیکشن کمیشن اس میں ہمیشہ ناکام رہا ہے. اور الیکشن کمیشن کس کے اشاروں پہ چل رہا ہے اور کس کے کہنے پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 7 مہینے تک ہم الیکشنز نہیں کروا سکتے، اور ان کے اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتا ہے. تو یہ تو الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں وہ جواب دیں گے کہ وہ کیوں نہیں کروا سکتے، کیونکہ آئینی طور پر الیکشن کمیشن پابند ہے کہ جب بھی گورنمنٹ الیکشن کال کرے وہ 3 مہینے کے اندر اندر الیکشن کے لیے تیار ہو. اور جو ڈیلیمیٹیشن کی وہ بات کر رہے ہیں، 10 مہینے پہلے گورنمنٹ نے ان کو وہ بھیج دیا تھا کہ آپ اس کی تیاری کریں. 10 مہینے میں بھی اگر وہ تیاری نہیں کر پائے اور 3 مہینے میں آئینی طور پر وہ پابند ہونے کے باوجود اگر یہ کہے کہ الیکشن میں نہیں کروا سکتا اور سپریم کورٹ ان کو ایسے جانے دے، چھوڑ دے، تو میرے خیال سے یہ اس ملک کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. 22 کروڑ عوام کی توہین ہو رہی ہے اور اس ملک کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ بھی الیکشن کمیشن بھی اور یہ ادارے بھی. اور الیکشنز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، ان کو کروانا چاہیے. آپ نے جس کی بات کی، اب میں اس پہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور کیوں کھیل رہے ہیں. خان صاحب نے بھی کہا کہ اب ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، مستعفی ہونا چاہیے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی چیف الیکشن کمیشن اگر الیکشن کرواتے ہیں تو پی ٹی آئی اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی، الیکشن لڑے گی؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف تو ہر حال میں مقابلہ کرنا جانتی ہے. ہم نے پہلے بھی کیا اور آئندہ بھی کریں گے. وی آر اپ اگینسٹ دس راٹن سسٹم. یہ جو بوسیدہ اور بیہودہ نظام ہے، اس پورے کے پورے نظام کے خلاف عمران خان تنہا کھڑا ہے اور لڑ رہا ہے، اور پاکستان کی عوام عمران خان کے پیچھے ہے. تو میرے خیال سے ان کی اتنی اخلاقی جرت تو ان میں سے نہیں ہے کسی میں کہ یہ استعفیٰ دیں یا کوئی فری اینڈ فیئر یا کوئی نیوٹرل امپائر جو ہے وہ کھڑا کر کے اس میں الیکشنز کروائے جائیں. افیکٹ تو کروانے کی کوشش کی جائے گی. یہ جو امپورٹڈ سلیکٹڈ ریجیم امریکہ کی سربراہی میں لائی گئی ہے، اس کے لائے جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ اپنے کیسز معاف کروائیں، ایف آئی اے کو اور اداروں کو پریشر میں ڈالیں، عدالتوں پہ اثر انداز ہوں، الیکشن کمیشن پہ اثر انداز ہوں. جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا عمران خان نے وہ واپس لیں. جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہماری گورنمنٹ الیکشن کروانا چاہتی تھی اس کو وہ کریں، ڈس الاؤ کریں. جو ہم نئے سرے سے ٹیکنالوجی پہ بیسڈ جو ہے وہ ایک سائنٹیفک مردم شماری کروانا چاہ رہے تھے اس کو انڈو کریں. تو یہ گورنمنٹ تو لائی اسی لیے گئی ہے کہ یہ مکمل طور پر اس نظام کے اوپر قابض ہو کر اور عمران خان صاحب کا اگلے الیکشن کا رستہ روکا جائے. لیکن میرے خیال سے عمران خان اس پورے نظام کے خلاف کھڑا ہے ڈٹ کے، اور پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے ڈٹ کے. ہم مقابلہ کریں گے چاہے جیسے بھی. سر ایک چیز تو جس طرح اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یعنی کہ جو گورنمنٹ میں، یعنی کہ آپ کی اپوزیشن تو وہی ہوگی جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں، حکومت میں لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ریاست کے لیے خطرہ ہے. وہ ریاست کے لیے ایک تو خطرہ بن چکے ہیں عمران خان صاحب، اور عمران خان صاحب اداروں کو بلیک میل کر رہے ہیں اپنی اسپیچز میں، تقاریر میں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں اگر ریاست اس چیز کا نام ہے کہ 22 کروڑ عوام کی توہین کریں، ان کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو کسی اور ملک کی دھمکی پر فارغ کریں، اگر ریاست اس چیز کا نام ہے کہ اس ملک کے اندر جو سب سے بڑے ڈاکو، لٹیرے، قاتل ہیں انہی کو لا کے عوام کے اوپر مسلط کیا جائے، اگر ریاست اس چیز کا نام ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو کبھی ٹھیک نہ ہونے دیا جائے، اگر ریاست اس چیز کا نام ہے کہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنے کے بجائے اور ملکوں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے، تو میرے خیال سے اس ریاست کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، اس ریاست کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور عمران خان کا واحد مشن بھی یہی ہے کہ اس ملک کو جو ہے وہ اس ڈگر سے نکال کر، غلامی کی ڈگر سے نکال کر ایک خوددار اور آزاد پاکستان کی طرف جو ہے وہ لے کے جایا جائے، جس کے لیے وہ جد و جہد کر رہے ہیں. کامیابی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے.
اس میں زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں، ان کے خلاف ان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کے خلاف سازش تیار کی گئی ہے ملک سے باہر بھی اور اندر بھی کہ ان کو رستے سے ہٹایا جائے. پوری قوم دعائیں بھی کر رہی ہے اور ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں ریاست سے کہ ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ ان کو دی جائے اور ان کے خلاف جو سازش قتل کی ہو رہی ہے اس کو ناکام بنایا جائے. ادروائز یہ ملک جو ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے سری لنکا میں جو حالات ہوئے، جو مشرق وسطیٰ کے ممالک میں جو حالات ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے کہ پاکستان کسی ایسے حالات سے دوچار ہو. پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے اور اس نے قائم رہنا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو ہم جس دوراہے پہ آ گئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں سے آگے انشاءاللہ پاکستان کے ریفارم ہونے کا وقت ہے. پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ واپس. الیکشن ریفارمز کے بعد ہونا چاہیے جس طرح الیکٹرل ریفارمز ہو، آپ دونوں یعنی کہ جو گورنمنٹ میں ہے آپ مل کے ریفارمز کریں، یا الیکشن اسی نظام کے تحت، اسی الیکشن کمیشن کے تحت ہونا چاہیے؟ ایک چیز. دوسری چیز، آئینی طریقے سے گھر گئے ہیں کیونکہ آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی، آپ کے لوگ ان کے ساتھ جا کے ملے تھے لیکن انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا. آپ کو پتا 172 ان کو پڑے، آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. کیا کہیں؟ دیکھیں، اگر آئینی طریقہ یہ ہے کہ آرٹیکل 63A کی خلاف ورزی کی جائے اور کوئی ادارہ اس پہ ایکشن نہ لے، حکومت کو گھر بھیجنے کا اگر آئینی طریقہ یہ ہے کہ حکومتی ممبران جو ہیں وہ ایک امریکی سفیروں سے اور ان کی ایمبیسیوں میں جا کے ان کو بلایا جائے اور وہاں ملاقاتیں کی جائیں اور دوسرے لوگ ادارے ان کو بلائیں، دباؤ ڈالیں یا بلیک میل کریں یا لالچ دیں. مریم نواز نے کل یا پرسوں کے جلسے میں مانا کہ آپ کے سٹنگ ایم این ایز نون لیگ سے ٹکٹس مانگ کر اور ان ایم این ایز نے آپ کو گھر بھیجا ہے. تو ٹکٹس کی یقین دہانی کروا کر، لالچ دے کر اگر ڈیفلیکٹ کیا جا رہا ہے سٹنگ گورنمنٹ کے ایم این ایز کو، تو یہ اگر آرٹیکل 63A کی خلاف ورزی نہیں ہے اور اگر اس پہ عدالتوں نے بھی آنکھیں بند کرنی ہے اور اس پہ الیکشن کمیشن نے بھی آنکھیں بند کرنی ہے، تو میرے خیال سے یہ تو کوئی آئینی طریقہ نہیں ہے جس سے حکومت کو گھر بھیجا گیا ہے. پنجاب یہ کہتے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر تو انہوں نے ووٹ نہیں کیا. پنجاب کے اندر تو ووٹ کیا ہے، 26 ممبران 25 ممبران نے پنجاب کے اندر ووٹ کیا ہے. کون سی عدالت نے ان کے خلاف آئین کی جو ہے وہ خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ کیا عدالتوں نے صرف سلیکٹیو آئین شکنی کے اوپر ہی کہ وہ لینے جہاں شریف خاندان کے مفادات کا تحفظ نہ ہو وہاں پر انہوں نے ایکشن لینا ہے، جہاں پر جو ہے وہ آرٹیکل 63A کی وائلیشن ہوئی ہے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لینا؟ ہاں، اگر آئین یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بیرونی مداخلت کے نتیجے میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف نو کانفیڈنس لے کر آئیں، اس میں یہاں کے لوگ ملے ہوئے ہوں اور آئین کا آرٹیکل جو ہے وہ 5 یہ کہتا ہو کہ ملک کے ساتھ وفاداری جو ہے وہ اولی شرط ہے، اس سے منافی کوئی موشن اسمبلی میں نہیں آ سکتی، تو اگر اس کو آئین کہا جا رہا ہے تو میرے خیال سے اس سے زیادہ بھونڈا مذاق آئین کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اگر آئین شکنی یہ نہیں ہے کہ ایک پٹیشن عدالت یہ کہہ کر ریجیکٹ کرے کہ آرٹیکل 69 کے تحت عدالت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی، اس لیے یہ جو مراسلہ ہے یا یہ جو سائفر ہے اس پہ جو ہے وہ کوئی یہ اس کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے اور کچھ دن بعد پھر آرٹیکل 69 کی دھجیاں اڑا کر آپ کی جو اسپیکر کی رولنگ ہے اس کو کالعدم نہ صرف قرار دیا جاتا ہے بلکہ پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کس ٹائم اجلاس بلائیں گے، کس وقت بلائیں گے، کیا کارروائی کریں گے. میرے خیال سے آئین کی اگر آئین شکنی یہ نہیں ہے تو آئین کے ساتھ اس سے زیادہ بھونڈا مذاق ہو نہیں سکتا. اگر آئین شکنی یہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے پریزیڈنٹ کی وہ عدالت سلب کر دے یا اس کے اوپر ضرب لگائے، تو میرے خیال سے اس سے زیادہ آئین کے ساتھ بھونڈا مذاق ہو نہیں سکتا. سر آپ کو خود پتا ہے کہ نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے، آپ نے بڑی مٹھائیاں بانٹی، آپ نے کہا تاریخی فیصلہ ہے عدالتوں کا. ہمارے ملک کی ایک تاریخ بڑی عجیب تاریخ ہے، جب فیصلہ حق میں آتا ہے تو عدالتیں آزاد بھی ہوتی ہیں. تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ کی موو کو یعنی کہ اسپیکر کی موو کو انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل قرار دے دیا. انہوں نے کہا غیر آئینی. عدالتیں کسی ٹائم بھی کھل سکتی ہیں کیونکہ آئین کا مسئلہ تھا، اور آپ نے جو تقاریر کی، جو آپ نے پورے سسٹم کو جام کر دیا، یہ عدالتی فیصلہ تھا. نظریہ ضرورت پہلی دفعہ دفن ہوا ہے تاریخ کے اندر. آپ
सियासी जद्दोजहद में बिलीव रखते हैं। आप सिंध असेंबली में भी बैठे हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी आपकी हुकूमत है, नेशनल असेंबली से आपने इस्तीफा दे दिया। असेंबली से अगर इस्तीफा दे दिया है तो आपके एमएनएज आके ये कंफर्म क्यों नहीं करते कि हाँ ये हमारा इस्तीफा है? अगर आप वो सैलरी भी ले रहे हैं, आपके वुज़रा, वफाकी वुज़रा परवेज़ खटक साहब हो, दूसरे हो, वो आज भी मिनिस्टर इनक्लेव में रह रहे हैं, गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखें, आइनी तौर पर डिप्टी स्पीकर जो थे हमारे, वो उस वक्त डिप्टी स्पीकर थे जब उन्होंने पीटीआई के अरकान के जो इस्तीफ़े हैं वो मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। मेरे ख्याल से ये एक और आइन शिकनी की जा रही है कि वो इस्तीफ़े जो है उनको दोबारा अनडू करके और दोबारा कहा जा रहा है कि आप इस स्पीकर के आगे आके करें। एक दफ़ा जब उन्होंने एक्सेप्ट करके इलेक्शन कमीशन को भेज दिए तो इलेक्शन कमीशन को उनके ऊपर अनाउंस करना चाहिए, बट अगेन इलेक्शन कमीशन चूँकि उनकी बी टीम है तो वो ये काम करेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से आइन शिकनी का सवाल इस पे जो है वो इनसे किया जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन से किया जाना चाहिए। जहाँ तक आपकी बात है उसकी मराहत की और तनख्वाहों की और उसकी, तो ये जो हमने तो नहीं कहा कि आप हमारे इस्तीफ़े एक्सेप्ट ना करें, हम तो एक्सेप्ट करके भेज चुके थे इलेक्शन कमीशन को। आप उधर से वो करें, एक्सेप्ट करें, तनख्वाहें बंद करें और मराहत वापस लें। हुकूमत के हाथ में है ना मराहत वापस लेना, हमारे हाथ में तो नहीं है। अगर हमारे अकाउंट में सैलरी आ रही है ऑटोमेटिकली तो हम उसको क्या करें, उस अकाउंट को ब्लॉक हम तो नहीं कर सकते। वो तो ऑडिटर जनरल एजी जो है वो एजी पाकिस्तान या एजी सिंध उसको बंद कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ये इधर उधर की बातें करने के बजाय असल बात पे आना चाहिए, असल मुद्दे पे आना चाहिए कि ये मुल्क जो है ऐसे चल नहीं सकता। इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए और इस मुल्क के अवाम को ये फ़ैसला करने का हक़ देना चाहिए कि हुकूमत किसकी होगी, ना कि अमेरिका या इजराइल या कोई और मुल्क जो है वो इस मुल्क के तकदीर के फ़ैसले करे। इमरान खान साहब को क्यों निकाला? क्योंकि इजराइल को तस्लीम नहीं कर रहे थे। और इस बात को ये बात वैलिडेट कैसे हो रही है? इस यूएस लेड इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के आते ही पाकिस्तान का सरकारी डेलीगेशन इजराइल भेजा गया। इमरान खान कह रहा था कि इंडिया से तिजारत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आर्टिकल 370 को रिवोक ना करें। वो बात वैलिडेट कब हुई? जब इनकी गवर्नमेंट आई और उन्होंने इंडिया के लिए ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट किया। इमरान खान कह रहा था कि अड्डे नहीं देने चाहिए और वो उन अड्डों की नेगोशिएशन दोबारा अगर इन इम्पोर्टेड के आते हुए होती है और इनके आते हुए जो है वो उनसे अफ़गानिस्तान के ऊपर जो है वो ड्रोन्स होते हैं तो वो हमारी वो जो स्टांस है वो इससे वैलिडेट होता है कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई किस एजेंडे पर। सर, आप करप्शन की बात कर रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं, मैं तो इसको इल्जामात ही कहूँगा, सबके ऊपर करप्शन। खान साहब के इलेक्शन इक़्तिदार में आने से पहले 2018 में भी वही स्पीचेस थी, मैं डाकुओं को, चोरों को, मैं लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा। जब वज़ीर आज़म थे भी यही स्पीच करते थे, मैं इन सबको अंदर कर दूंगा, जेलों में डालूंगा, 1 रुपया भी वापस नहीं। आज भी खान साहब वही बातें कर रहे हैं। इस इतवार में तीन नारे जो है ना खान साहब ने उसको बड़ा इस्तेमाल किया। इस मुल्क के अंदर 2 चीजें बड़ी सपोर्ट मिलती हैं, भुट्टो साहब को भी मिली, आपको खुद पता है। एक तो आप जो है ना मजहब की बात करें, जिस तरह उन्होंने मदीना रियासत की बात की, आपको पता है फरागोगी के ऊपर इल्जाम, तो शाहखाना में जो चीज़ें खान साहब ने खरीदी वो बेची जाके अपना दुबई के अंदर। ये नारे जो है हमारे पास इस्तेमाल, एक तो एंटी अमेरिका और दूसरा मजहब को, खान साहब इसी दोनों चीज़ों पे खेल रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि खान साहब ने एंटी करप्शन का नारा लगाया। खान साहब के दौर में आप नैब की जो रिकवरीज़ हैं वो देख लें, वो किस वजह से हुई। नैब खान साहब के अंडर में नहीं थी। नैब जो है वो इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन सिर्फ नैब के ऊपर जो सियासी दबाव है उसको ख़त्म किया गया। नैब के ऊपर ये दबाव नहीं डाला जा रहा था कि आप किसी मुजरिम के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करें। तो उनकी नैब की पिछली 20 साल की तारीख की रिकवरीज उठा के देख लें और पीटीआई गवर्नमेंट की 3.5 साल की उनकी रिकवरीज उठा के देख लें, नंबर 1। नंबर 2, एंटी करप्शन पंजाब का इदारा था, उसकी आप रिकवरीज उठा के देख लें, जो पिछले जब से एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट बनी है पंजाब में और पीटीआई के दौर की उनके देखें। बड़े बड़े कब्ज़ा माफियाओं से जो है वो ज़मीनें खाली करवाईं, बड़े बड़े जो है वो सरकारी ज़मीनों पे जहाँ कब्ज़े थे उसमें सिटिंग जो है नून लीग के इनके लोग जो मुलविस थे उनसे ज़मीनें खाली करवाई गई। जो खान साहब के हाथ में था, जो खान साहब के कंट्रोल में था, उन इदारों की आप करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ देख लें। FIA का इदारा जो चीनी स्कैंडल के अंदर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, हमने सिर्फ ये इन्वेस्टिगेशन की, इससे पहले ये बाकी केसेस तो उनको पहले के। इसके अंदर जो FIA ने काम किया
جو 16 ارب روپے کی اور وہ 24 ارب روپے کی جو انہوں نے منی لانڈرنگ ریویل کی FIA نے، وہ خان صاحب کے ادارے ان کے نیچے تھی. عدالتیں خان صاحب کے نیچے نہیں ہیں، عدالتیں جو ہیں وہ آزاد ہیں، اور جو آپ کے نیب کے ادارے ہیں وہ آزاد ہیں، اور دیگر ہینڈلرز جو ان کو ہینڈل کرتے ہیں وہ جو ہیں وہ ان کو کر سکتے ہیں. سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ ایز اے ڈیموکریٹک پرسن ان آزاد اداروں کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا. جن جن چیزوں کا اس کے پاس اختیار تھا وہاں آپ ان کی پرفارمنس دیکھ لیں، کتنا کارروائی جو ہے وہ ان کے خلاف ہوئی. جہاں آپ نے بات کی کہ یہ صرف الزامات ہیں، الزامات نہیں ہیں. آصف علی زرداری نے فیک اکاؤنٹس کیس میں 35 ارب روپے کی پلی بارگین کی ہے. بریک کا ٹائم ہو گیا. سندھ گورنمنٹ نے گندم کے اسکینڈل پہ سندھ گورنمنٹ نے پلی بارگین کر کے پیسے واپس کریں. یہ الزامات نہیں ہیں، یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ لوگوں نے اس ملک کو لوٹا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دور میں احتساب و انصاف ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم کے اختیار میں جو ادارے تھے انہوں نے پوری کوشش کی ہے اور پورا ریکوریز کی ہیں اور پوری انویسٹیگیشن کی ہے، پورے کیسز بنائے. جو ادارے جو ہے وہ نیوٹرل تھے یا جو ادارے انڈیپینڈنٹ تھے ان سے جو ہے وہ یہ نہیں ہوا، انہوں نے نہیں کیا. ویلکم بیک ناظرین. ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، صوبائی وزیر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، محترم جناب محمد اسماعیل راہو صاحب ہیں. جلسے میں ہیں جہاں بلاول صاحب تقریر بھی کر رہے ہیں. آج 3 بڑے یعنی کہ پروگرام ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کا جلسہ فیصل آباد، بلاول صاحب یہاں، اور گجرات میں نون لیگ کر رہی ہے. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. سر کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، ایک بڑا پریشر ہے گورنمنٹ پہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے کہ معیشت بہتر نہیں ہے، استحکام نہیں ہے، کیا کہیں گے سر؟ کوئی پریشر نہیں ہے امتیاز صاحب موجودہ حکومت پہ، اور یہ تاثر دینے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے سلیکٹڈ کی طرف سے. اس کو یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک جو سلیکٹڈ تھا لیکن اس کو ایک اپوزیشن نے، پاکستان پارٹی کے اور تمام جو جماعتیں تھیں انہوں نے مل کے ایک آئینی طریقے سے ایک سلیکٹڈ حکومت کو جو عوام پہ سونپی گئی تھی، جس نے مہنگائی کا وہ عالم برپا کیا تھا کہ لوگ بہت ہی تنگ ہو گئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا کارنامہ ہے. عوام نے سکھ کا سانس لیا ہے. یقیناً بڑے چیلنج ہیں ہمارے لیے، بڑے مسائل ہیں ہمارے لیے جو عمران خان کی اوپر چھوڑ گئی ہے. ان مسائل کو حل کرنا اور پھر ان سے عوام کو ریلیف دینا بہت ہی ایک کٹھن کام ہے، لیکن ہم نے یہ چیلنج قبول کیا ہے اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ گریجولی رفتہ رفتہ ہم اس چیلنج کو مقابلہ کریں گے اور حل کریں گے اور عوام کو ریلیف دیں گے. سر پریشر کا بات آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشر ہم پہ نہیں ہے. پریشر آپ دیکھیں کہ حواس پختہ کون ہو گیا ہے، حواس کس نے کھو دیے ہیں، کون جو ہے وہ جو مطلب روز نئی من گھڑت کہانیاں جو ہے وہ گھڑ کے بنا کے عوام کے سامنے پیش کر رہا ہے. پریشر اس پہ عمران خان پہ ہے جس نے پہلے جھوٹا بیانیہ بنایا کہ جی مجھے جو ہے وہ باہر کی مداخلت کے ذریعے حکومت سے نکالا گیا، سازش کی گئی. اب اس نے جب یہ دیکھا یہ اس کا بیانیہ نہیں چلا، یہ بات عوام نے قبول نہیں کی، پاکستان کی عوام نے، ان کو پتا ہے کہ یہ بالکل ہی جھوٹ ہے سارا. تو اب پھر وہ دوسرا بیانیہ بنا رہا ہے کہ جی جو کہہ رہا تھا عمران خان کا اگر مجھے نکالا گیا تو میں خطرناک بن جاؤں گا، اب وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے خطرہ ہے. جو خطرہ بن رہا تھا وہ خود خطرے میں آ گیا ہے، اور خطرے میں اس کو ہونا چاہیے. اس لیے کہ 4 سال اس نے عوام کے لیے، ہم نہیں چاہتے، ہم اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے ڈرامے کر کے اور ناٹک کر کے اور یہ منافرت کر کے عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتے. جس طریقے سے اس کا یہ بیانیہ پھٹ گیا، اس طریقے سے یہ جو بیانیہ اس نے اختیار کیا ہے کہ جی مجھے خطرہ ہے اور میری زندگی کو خطرہ ہے اور میں نے یہ ویڈیو بیان ریکارڈ کرا دیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پریشر میں عمران خان ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے جو سمجھ سے بالا کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کوئی نیشنل لیول کا لیڈر ایسی بات کر سکتا ہے، کوئی جو ملک کا وزیر اعظم رہا ہے وہ ایسی حرکتیں کر سکتا ہے. تو ہم ریلیکس ہیں، ٹھیک ہے، مسائل ہیں، ہمیں ضرور ایشوز ہیں ضرور، لیکن سرگست کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم پریشان. سر کیونکہ آپ کو خود پتا ہے ملک کے اندر چیئرمین صاحب بھی آئے ہیں،
وہاں عمران خان صاحب وہ بھی پارٹی کے سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں، وہ بھی وہاں ہیں، اور مریم نواز صاحبہ بھی۔ جلسے کا ماحول ہے، الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، کوئی ارلی الیکشن ہو سکتے ہیں کیونکہ 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب سب اتحادیوں کے ساتھ ملیں گے، کوئی اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے اہم فیصلے کا مطلب اہم فیصلے اس ملک میں اور بھی بہت کرنے ہیں۔ صحیح۔ اہم فیصلے اس وقت یہ ہیں کہ اس 4 سالہ سلیکٹڈ حکومت نے جو عوام ملک کی معاشی بدحالی پیدا کی ہے، اس بدحالی سے کیسے مقابلہ کیا جائے، اس کی معاشی بدحالی سے کیسے نکلا جائے۔ اہم فیصلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو پولرائزیشن پیدا کر رہا ہے عمران خان اور اس کی جو ٹیم ہے، وہ اس کو کیسے مقابلہ کیا جائے۔ اور اہم فیصلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو اس نے آئینی ہمیں اصلاحات کرنی ہے، ہمیں مطلب ایک پروگرام بنا کے پورا عوام کو دینا ہے، مہنگائی کو کم کرنا ہے، اسے کنٹرول کرنا ہے۔ تو بہت سارے مسائل ہیں اس ملک میں جو خارجہ پالیسی ملک کی تباہ کر دی، اس نے ملک کو بالکل ہی آئسولیشن میں ایک کونے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اہم فیصلہ یہ چاہیے کہ ہمیں کون سی پالیسی، کیسی خارجہ پالیسی اختیار کریں کہ وہ پھر ملک کو ایک عالمی سطح پہ وہ پوزیشن دلا سکیں جو پاکستان کی تھی، جو عمران خان نے اور اس کی حکومت نے ختم کر دی۔ تو بہت سارے اہم فیصلے ہیں اس ملک میں۔ یہ فقط یہ نہیں ہے کہ الیکشن کب ہونا ہے، لیکن ظاہر ہوں گے جب ہم یہ اس حکومت کے تمام اتحادی مل بیٹھ کے جب بھی چاہیں گے، جب فیصلہ کریں گے تو الیکشن ہو جائیں گے، ورنہ آٹومیٹیکلی جب یہ اسمبلیز اپنا ٹرم پورا کریں گی تب ہوں گے۔ اگر اس سے پہلے کوئی انتخاب ہونے کی بات ہے تو وہ تو پھر اس حکومت کے ہاتھ میں، اتحادیوں کے ہاتھ میں، وہ سب مل کے اگر فیصلہ کریں گے، اگر چاہیں گے تو پہلے بھی ہو جائے گی۔ محمد اسماعیل راہو صاحب، آپ ایسے گھرانے سے، سیاسی گھرانے سے، آپ کے والد صاحب بڑے عظیم ایک لیڈر تھے، آپ خود بڑی ایک اچھی شخصیت ہیں، آپ اس ایریا سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پانی کے بڑا مسئلہ ہے، ایریگیشن واٹر ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، ایک یہ مہنگائی، غریب آدمی آج 20-25 ہزار سے گزر، مہنگائی بھی بہت بڑی، حکومت یہ آتے آتے لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے سر، گاؤں میں تو 18-16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، کراچی کے اندر 8-10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، کہاں جائے غریب آدمی، انڈسٹریلسٹ کہاں جائے، یہ سب سے بڑا ایشو ہے۔ شیڈنگ ہے دیہاتی ایریاز میں، بالکل ہے، رورل ایریا میں بھی ہے، اور بعض جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے کہ کراچی کے الیکٹرک کی لوڈ شیڈنگ کرتی ہے، لیکن کے الیکٹرک والوں کا ایک اپنا طریقہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ کہاں سے ان کو ریکوری ہوتی ہے، کہاں سے ان کو پیسے ملتے ہیں، وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں کرتے۔ جہاں کم ریکوری ہوتی ہے، بل کی پیمنٹ کم ہوتی ہے تو وہاں وہ لوڈ شیڈنگ زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہماری کوشش ہے اس حکومت کی کہ یہ جو پاور 4 سال کے اندر جو انہوں نے چلتے ہوئے پاور پروجیکٹ جو تھے، پرائیویٹ پاور پروجیکٹ وہ سب بند کر دیے تھے، تو اس میں کافی بہتری آئی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہاں نہ ہو، انشاءاللہ اس پہ کنٹرول ہم کر پائیں گے۔ اور پانی کی جہاں آپ نے بات کی قلت کی، تو یقیناً پانی کی قلت ہے، اس میں کلیئر رہا ہے ہمیشہ کہ اگر سسٹم میں اس وقت یقیناً پانی کی قلت ہے، پورے پنجاب میں بھی ہے، دن میں بہت زیادہ ہے، اور بلوچستان میں آپ دیکھیں وہاں کیا حال ہو رہا ہے، تو پورے ملک میں پانی کی قلت ہے۔ لیکن ہم ہمیشہ ہمارا یہ اسٹانس اور سندھ کا ویو پوائنٹ رہا ہے، موقف رہا ہے کہ اگر سسٹم میں جتنی قلت ہو، کمی ہو، اس کو ایکول بیسس پہ حصے کے مطابق کمی ہم برداشت کرنے کے لیے، وہ کمی لینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ لیکن اگر اس سے زیادہ کمی ہمارے کھاتے میں ڈال دی جائے، سندھ کو دی جائے، باقی جو صوبے ہیں وہ کمی کم لیں اور سندھ زیادہ متاثر ہوتے، تو وہ صورتحال برداشت نہیں کی جائے گی۔ 4 سالہ کارکردگی جو پوری رہی ہے اس طرح کی، وہ انتہائی ناقص رہی ہے، ناقص نہیں بلکہ یہ اگر کہا جائے اس میں وفاق کی حکومت کی ایمان بھی شامل تھی۔ جان بوجھ کے یہ سچویشن پیدا کی گئی اور اس صاف کو استعمال کیا گیا، اور وہ مکمل سندھ کے خلاف استعمال ہوا۔ اس حد تک کہ پوری حکومت میں یہ تک کیا کہ جو فیڈرل کا نمائندہ ہوتا تھا سندھ کے اندر، جو پچھلے 20-22 سالوں سے سندھ کا نمائندہ ہوتا تھا، یعنی سندھ کے ارتقاء میں 2 نمائندے ہوتے تھے، ایک صوبے سندھ کو جو ریپرزینٹ کرتا تھا، جس کو صوبائی حکومت سندھ کی
پہلی حکومت کی یہ عمران خان کی جس نے وہ سندھ سے چھین لیا. وہ جو نمائندہ وفاق کا عمران خان نے نامینیٹ کیا وہ سندھ سے نہیں تھا, کسی اور صوبے سے تھا. تو یہ ناانصافی جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے کی گئی. تو ہم چاہتے ہیں کہ اقسا کو فعال کیا جائے. وہ ایک غیر جانبدار جو ادارہ ہے جو 91 کے واٹر ایکارڈ کے تحت بنا ہے, اس کے قانون کے مطابق بنا ہے, اور وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کرے. بڑی مہربانی سر, بڑی مہربانی سر, آپ کی بڑی مہربانی. جس طرح عدلیہ احمد صاحب آپ نے سنا, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ کی طرف تھا, اور آپ نے بھی دیکھا کہ وہ کہنے کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ نہیں ہے, اور جب گورنمنٹ چاہے گی, وفاقی گورنمنٹ, وہی الیکشن کروائے گی, کوئی پریشر نہیں ہے, دباؤ آپ کے اوپر. کیا رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیے اسماعیل راؤ صاحب جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پر ہیں, منسٹر ہیں, اور ان کی باتیں جو ہیں وہ فیکچولی اور لاجیکلی انکریکٹ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی جو فیڈرل گورنمنٹ تھی اس نے کراچی کو یعنی کہ الیکٹرک کو غالباً 500-550 میگا واٹ ایڈیشنل نیشنل گریڈ سے بجلی دی تھی, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی ضروریات پوری ہو رہی تھی, اور لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کمپیریٹیولی کم تھی. اور جیسے ہی یہ امپورٹڈ سلیکٹڈ یو ایس لیڈ امپورٹڈ گورنمنٹ جب آئی تو وہ انہوں نے وڈرا کی کراچی سے, اور کراچی میں بدترین لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پلانٹس پتہ نہیں بند تھے, تو وہ پلانٹس کس نے بند کر دیے ہیں؟ ہم جب تک تھے اس وقت تک تو پلانٹس چل رہے تھے. اصل بات یہ نہیں بتاتے لوگوں کو. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو فیول جو انہوں نے خریدنا ہے ان پلانٹس کو چلانے کے لیے, انہوں نے وہ فیول نہیں خریدا. یہ انکمپٹنس کی جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں, ان کی اپنی انکمپٹنس کا آپ دیکھیں حال, کہ انہوں نے ان سے تو فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ تیل کی قیمت بڑھانی ہے, کم کرنی ہے, کیا کرنا ہے. اپنی انکمپٹنس کو چھپانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ادھر ضرورت ادھر, بلا فیکچولی اور لاجیکلی جو ہے وہ فضول قسم کی بات کر رہے ہیں. تیل نہیں خریدا, پلانٹس نہیں چل رہے, اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں ہو رہی ہے. جو ملک کی صورتحال ہے, جمہوریت چلتی رہے, سسٹم چلے, اور الیکشن جو بھی پارٹیاں ڈیسائیڈ کریں, کیونکہ حکومتیں بنتی ہیں عوام کے ووٹ سے, جاتی ہیں عوام کے ووٹ سے. ایک تناؤ ہے, ایک سیاسی عدم استحکام جو ہے آپ کے سامنے ہے, معاشی عدم استحکام بھی آپ کے سامنے. ہر طرف جلسے ہیں, کہیں مریم نواز جلسہ کر رہی ہے, کہیں بلاول صاحب کریں, کبھی چیئرمین صاحب کر رہے ہیں, عمران خان صاحب. ملک کے اندر ایک ٹکراؤ کی صورتحال بھی ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.